अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, धरती टीवी जी ख़ुसूसी नशरियात 21 जून शहीद राणी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जी सालगिरह तो ख़ुशियुनि जो ॾींहुं हूंदियूं आहिनि, पर ज़ाहिर आहे 27 डिसंबर 2007 जेको सान्हो थियो ऐं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो असां खां विछड़ी वई, तंहिंजे लाइ उहा सालगिरह बि अॼु उनजी यादि में हिकिड़ी उदासी जो ऐं हिकिड़े उन विछोड़े जो ॾुखु जेको आहे उहो उन सां मल्हाई पई वञे। बेनज़ीर भुट्टो जे बारे में जीअं लतीफ़ साईं चयो आहे त प्रेम तुंहिंजा पार कहिड़ा चई कहिड़ा चढ़ा। हमागीर शख़्सियत हुई जदोजहदनि जे मैदाननि में, जॾहिं ज़िया जी आमरियत हुजे या मुशरफ जी आमरियत हुजे, जॾहिं हू बीहंदी हुई ऐं हुनजी जेका गूंज हूंदी हुई, हुनजी आवाज़ जेको पड़ाॾो हूंदो हुयो, उहो हक़ीक़तनि आमरनि जे ऐवाननि खे लोॾे छॾींदो हुयो। हू जॾहिं निकिरंदी हुई त हिन कश्मीर खां कराची ताईं हिन सिंधु माथिरी जा लोक जेके आहिनि, आम माण्हू, ग़रीब माण्हू, हारी पोहरियत मज़दूर, उन्हनि जो ॾढ ऐं हौसलो हूंदी हुई। हुन बहशत वज़ीर आज़म जे केतिरो परफॉर्म कयो, इहो ॿियो हिकिड़ो मामिलो आहे, पर माण्हुनि खे हमेशह, मुल्क जे अवाम खे हमेशह, मुल्क जे मज़दूर खे हमेशह, मुल्क जे हारी खे हमेशह, मुल्क जी औरत ऐं ॿार खे हमेशह बेनज़ीर भुट्टो मां उमेदु हूंदी हुई त हू जॾहिं ईंदी त उन्हनि जा ॾुख ऐं सूर जेका आहे उहा सहंदी। ज़ियाई आमरियत में जॾहिं कारकुन जेलनि में वेंदा हुया या शहीद थींदा हुया, बेनज़ीर भुट्टो उन्हनि जे घरनि में उन्हनि जे माइरनि सां, उन्हनि जे भेनरुनि सां, उन्हनि जे औलादनि सां, उन्हनि जे पीअरनि सां उहो ॾुखु वञणु जेॾीमहिल पहुचंदी हुई, ऐं उहो ॾुखु को ईअं आम रिवाजी लीडर वांगुरु कोन वंडणु वेंदी हुई, पर उनजो घाव उहो वाक़िअतनि पंहिंजे अंदरि बि महसूसु कंदी हुई। 18 डिसंबर ते जॾहिं हू आई, वॾी अरसे जी जलावतनी खां पोइ जेके धमाका थिया, एॾी वॾी ख़ौफ़नाक धमाके खां पोइ हुनजी जुरत ऐं बहादुरी जो कमाल ॾिसो त ॿिए ॾींहुं वरी सुबुह जो सवेर लियारी पहुती, जिते शहीदनि जे वारसनि सां गॾु हुई, जिना अस्पताल पहुती, जिते ज़ख़्मियुनि जी इयादत कयईं। हू जॾहिं निकिरंदी हुई त माण्हू आमरियतनि जे ख़ौफ़ जे करे घर न वेंदा हुया। बेनज़ीर भुट्टो में माण्हुनि जो एॾो वेसाह हूंदो हुयो, जेको हर जॻह तां माण्हुनि जा अंबोह निकिरंदा हुया बेनज़ीर जी उन जदोजहद जे लाइ। कंहिं शाइर जीअं चयो आहे के माण्हू तारीख़ थियनि था, घायल धरती जे सीने जी अहिड़ी गहरी चीख थियनि था, जा हर कंहिंखे जाॻाए थी, जा दुनिया खे बदिलाए थी। बेनज़ीर पंहिंजी ज़िंदगी में ऐं ज़िंदगी जे आख़िरी लम्हे ताईं हिन समाज जे अंदरि हिकु अहिड़ी गहरी चीख तौरु ज़िंदगी गुज़ारी, जंहिं वाक़िअतनि माण्हुनि खे जाॻायो ऐं माण्हुनि खे आमरियतनि सां टकराइण जी हिमत ऐं हौसलो ॾिनो। बेनज़ीर साहिबा जूं केतिरियूं ॻाल्हियूं करे सघजनि थियूं, पर अॼोकी नशिस्त में असां दावतनी आहे मुल्क जे मारूफ़ इक़्तिसादी माहिर, सोशल साइंटिस्ट जनाब डॉक्टर कैसर बंगाली साहब सां। बंगाली साहब बेनज़ीर साहिबा सां गॾिजी कमु बि कयो आहे ऐं ज़ाहिर आहे जीअं हिकिड़ा मुल्क जा इक़्तिसादी माहिर आहिनि त उहे इन ॻाल्हि ते बि असां उन सां गुफ़्तगू कंदासूं त बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो इकनॉमिक विज़न ऐं इकनॉमिक अचीवमेंट्स ते बि गुफ़्तगू कंदासूं। पर सभ खां पहिरें डॉक्टर साहब खां पुछंदासूं त हुन जा जेके बेनज़ीर भुट्टो साहिबा सां जेके कमु करण जा तजुर्बा आहिनि उहे कहिड़े आहिनि। डॉक्टर साहब वेलकम। शुक्रिया बहुत। 21 जून है और आज तो हमें केक काटने थे, लेकिन दुख के साथ उसको याद कर रहे हैं। क्या तजुर्बा रहा आपका बेनज़ीर के साथ? ख्याल है पाकिस्तान के पिछले 50 साल में एक ही लीडर पैदा किया है हमने, जिसका कोई विज़न था, जिसको आलमी तारीख़ का इल्म था और समझती थी कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, कहाँ जा रहा है बाकी मुल्कों का।
اور جو ترقی کی راہیں ہیں وہ کیا ہوتی ہے اور پاکستان کو کہاں لے جانا ہے. یہ ان کے جانے سے جو نقصان ہوا ہے اس کا یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ بدل گئی ان کے جانے سے. اگر وہ ہوتی تو ہمارا رخ قوم کا کچھ اور ہوتا اور ترقی کا جو لیول ہے وہ بھی کچھ اور ہوتا. میری پہلی ملاقات جو ہے محترمہ کے ساتھ 1990 میں ہوئی. الیکشنز ہوئے تھے جو پی ایم ایل این نے 2/3 جو بنوائی گئی تھی اس وقت. 2/3 ووٹ سے وہ جیتے تھے اور پیپلز پارٹی کو پورے ملک میں صرف 18 جو آئی ایس آئی کے چیف تھے اس وقت اس نے سپریم کورٹ میں اصغر خان کے کیس میں کہا کہ جنرل بیگ اور اسحاق خان نے آئی بنوائی تھی, ہم نے پیسے دیے. 18 سیٹس ملی تھی پیپلز پارٹی کو. تو میں اس وقت اسلام آباد میں رہتا تھا اور عمر اصغر خان کے ساتھ اور ایک اور ہمارے دوست ہیں چارلز امجد علی, ہم تینوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس کے اوپر ایک تحقیقی رپورٹ لکھیں گے, چونکہ ہم کنونس تھے کہ یہ تو بہت بڑی دھاندلی ہوئی ہے, مطلب وہ بہت واضح تھا. تو تحقیقی کام ہم نے شروع کیا. محترمہ کی ملاقات ایئر مارشل اصغر خان سے ہوئی جس میں عمر اصغر خان بھی موجود تھے. تو بات چیت میں عمر نے بتایا کہ ہم یہ تحقیق کر رہے ہیں, تو محترمہ نے کہا کہ جی یہ پھر آپ ہمارے لیے کریں, ہم تو ایک رپورٹ نکالنا چاہتے ہیں. تو یہ ہم پھر ان کے ساتھ مل کے کریں. ان کی ہمیں ضرورت بھی تھی چونکہ پھر محترمہ نے جتنے بھی پیپلز پارٹی کے لیڈرز تھے پورے ملک میں سب کو انسٹرکشن دی کہ ہمیں جو ڈیٹا چاہیے وہ پرووائڈ کریں. اور فاروق لغاری اور سلمان تاثیر جیسے لوگ ہمارے دفتر میں بیٹھے رہتے تھے آ کے کہ جی آپ بتائیں ہم کیا آپ کے لیے کر سکتے ہیں. تو وہ کام ہم نے کیا. ایک 500 پیج کی رپورٹ تیار کی جس کا ٹائٹل ہے ہاؤ این الیکشن واز اسٹولن, اور یہ محترمہ نے لانچ کی. تو لانچ کرنے سے پہلے کمرے میں اس وقت خورشید قصوری تحریک استقلال میں تھے. تو خورشید قصوری اور محترمہ مجھے لے کر کمرے میں گئے, کہنے لگا اچھا یہ جو تم نے کیلکولیشن ساری کی ہے اس کی جو میتھمیٹکس ہے وہ ہمیں سمجھاؤ. اب میتھمیٹکس کو انگریزی میں سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے. تو میں نے جب سمجھانا شروع کیا, محترمہ بڑی پریکٹیکل تھی. محترمہ نے اس سے کہا خورشید صاحب سے کہ دیکھو یہ ہمیں کبھی سمجھ نہیں آئے گا. مجھے کہا کہ تم میرے پاس بیٹھو, کوئی ٹیکنیکل سوال ہو تو تم جواب دینا. جب میں پہلی دفعہ اس طرح اسٹیج محترمہ کے ساتھ بیٹھا ہوا, خیر بیٹھ گیا. خوش قسمتی سے کوئی ٹیکنیکل سوال نہیں آیا چونکہ آپ جرنلسٹ جو ہیں وہ بھی میتھمیٹکس خورشید قصوری جتنے ایکسپرٹ جی وہ جو نمک مرچ والی خبریں زیادہ, تو وہ سارے سیاسی سوال تھے محترمہ نے دے دیا, لیکن میں بیٹھا رہا خاموشی سے. تو لیکن وہ جو پروسیس تھا تیار کرنے کا وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا. محترمہ کا گھر تھا F8 میں, میں بھی F8 میں رہتا تھا. تو بہت دفعہ چلے جاتے تھے, مطلب آلموسٹ روز کوئی نہ کوئی چیز ڈسکس کرنی, لینی, بات کرنی. تو کھانے پہ روک لیتی تھی. تو وہ زبردستی کہتی تھی یہ کیسر تم نے یہ نہیں, کیسر یو ہیو ناٹ ٹیکن دس از ویری نائس, نکال کے پلیٹ میں ڈال دیا, آپ زبردستی پھر کھائیں. So she was a caring host. ویری کیئرنگ جی, وہ کہ آپ سب چیز کھائیں. میٹھے کا ان کو بہت شوق تھا, میٹھا کھلاتی تھی. ایک دن ایک ہی میٹھا رکھا تھا تو کوک پہ ناراض ہو گئی تھی کہ صرف ایک میٹھا رکھا آپ نے. لیکن بڑی کیئرنگ پرسن تھی. اور یہ جو لوگوں کا ہے کہ یہ غرور تھا ان کو, بالکل نہیں تھا. اور ایک وقت ہم یہاں بیٹھے تھے, اس وقت سندھ کی لیڈرشپ بیٹھی تھی, تو یہ بات ہوئی ایگریکلچر پہ انکم ٹیکس لگانے کی. تو محترمہ نے کہا کہ جی ایگریکلچرسٹ تو ویسے ہی بہت ٹیکس دیتے ہیں, پانی پہ بھی دیتے ہیں, اس پہ بھی دیتے, تو ٹیکس کا کیا جواز ہے. اچھا میرا طریقہ ان کے ساتھ اختلاف کرنے کا ایک یہ تھا, تو میں نے کہا محترمہ میں آئی ڈس ایگری وتھ یو. اچھا میں ان کو پوچھ لیتا تھا کہ آپ سے اختلاف کر سکتا ہوں. کہتے بالکل کرو. تو میں نے ان کو سمجھایا کہ جو یہ ٹیکسز دیتے ہیں وہ
इंडस्ट्रियलिस्ट भी उस तरह के टैक्सेस देते हैं, लेकिन जब मुनाफा होता है तो इनकम टैक्स देते हैं, तो ये एग्रीकल्चर को भी देना चाहिए। थोड़ी देर सोच के सोचने कहने लगे हाँ ठीक कह रहे हो। दूसरे दिन असेंबली का सेशन था, नेशनल असेंबली का, उसमें उन्होंने तकरीर में कहा कि लगना चाहिए। बाहर आई तो फारूक लगारी नाराज़ हो गए उस पर कि यह आपने क्या कर दिया हमारे साथ। लेकिन बेनज़ीर बड़ी प्रोग्रेसिव थी। जब उनको एक्सप्लेन कर दिया गया कि एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स का लॉजिक क्या है, उसने फ़ौरन एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि 10 मिनट पहले उन्होंने बयान दिया था कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन जब तो ये एक बहुत बड़ी बात थी उनमें। ये मेरा कराची का तजुर्बा है। फिर दोबारा हमारा राब्ता हुआ दुबई में उनके साथ, जो आखिरी एग्ज़ाइल में जब थी। तो मैं हर 3-4 महीने के बाद जाता था उनको इकॉनमी पे ब्रीफ करने के लिए। और भी लोग करते होंगे, लेकिन मैं भी करता था। तो एक दफ़ा मैं गया, अच्छा यहाँ भी आता है कि बड़ा महल नुमा घर था, छोटा घर था, अच्छे इलाके में था लेकिन छोटा घर था। तो मैंने जब बेल बजाई खुद आई दरवाज़ा खोलने को, चौकीदार नहीं था, गया होगा कहीं या था ही नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन वो खुद आई और वो मुझे बहुत माजरत के साथ कहने लगी कि एक रशियन जर्नलिस्ट डेलीगेशन बगैर अपॉइंटमेंट आ गया है, तो यू हैव टू वेट। मैंने कहा मैं वेट कर लूँगा। अब मोहतरमा को मैं ये कहूँ कि मुझे आपने 4 बजे का टाइम दिया तो मेरा टाइम है ये। तो फिर कहने लगे अच्छा कहाँ बैठोगे, क्योंकि जो ड्राइंग रूम था उसमें तो ये रशियंस बैठे हुए थे, तो मुझे कोई और बच्चों का कोई कमरा था उसमें बिठा दिया। अच्छा, इस इंटरव्यू के दौरान 2 दफ़ा उठ के आके मुझसे माजरत की उन्होंने कि आई एम सॉरी, मैं तुम्हें वेट, आई एम मेकिंग यू वेट, यू नो। दूसरी चीज़ मैंने नोट किया, अच्छा वो दरवाज़ा चूँकि खुला था, वो 2 दफ़ा ऊपर भी गई थी, यानी बेगम नुसरत साहिबा ऊपर थी, वो ज़ाहिर अदालत के कंडीशन में थी, शी वुड गो एंड चेक ऑन हर। तो एक मैंने देखा कि अच्छी बेटी भी है। तो और उसमें मैंने जो प्रेजेंटेशन दी उसमें मैंने ये कहा था कि जो मुशर्रफ के 7 साल हुए थे, उसमें जो फूड इन्फ्लेशन को टोटल करे तो 90% बन जाता है, यानी जो फिक्स्ड इनकम वाले हैं उनकी क़ुव्वत ख़रीद आधी हो गई है। वो कहने लगी कि फिर हम जब आएंगे पावर में तो हमें एक स्कीम लानी चाहिए जो ये गरीब कम आमदनी वाले तबके हैं इनको सपोर्ट दिया जाए। वो आइडिया जर्मिनेट हुआ BISP में, इनकम सपोर्ट। वो गुर्बत ख़त्म करने का प्रोग्राम नहीं था, इसीलिए उसका नाम ही इनकम सपोर्ट है। कि आप सहारा देंगे, ये सपोर्ट है, सपोर्ट करेंगे। जो जिसकी क़ुव्वत ख़रीद आधी हो गई है उसको थोड़े पैसे दे देंगे आप। तो ये टारगेटेड सब्सिडी था और कैश का था कि कैश देंगे। तो ये मोहतरमा बुनियादी तौर पे कंसेप्चुअली मोहतरमा का आइडिया था ये, जो जब बाद में प्रेसिडेंट जरदारी ने मेरे ज़िम्मे लगाया कि आप इसको डिज़ाइन करो, मैंने डिज़ाइन किया। फिर ये कुछ पर्सनल बातें हैं। अच्छा एक बात और मैं बता दूं, दुबई में एक और साहब आए हुए थे, उसने नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ कोई बयान किया, तो मोहतरमा उनको कहती है डोंट वेस्ट योर एनर्जी हेटिंग पीपल। अच्छा मैंने कहा ये तो बड़ी एक अजीम बात उन्होंने की है कि नफ़रत अपने दुश्मन से भी नहीं करो जिसने आपको बहुत नुकसान पहुंचाया। और नवाज़ शरीफ ने बहुत नुकसान इनको पहुंचाया। उस वक्त आसिफ जरदारी जेल में थे जिस वक्त ये बात हो रही थी, लेकिन वो कहती डोंट वेस्ट योर एनर्जीज हेटिंग पीपल। तो ये भी एक बड़ी अजीम अजमत वाली बात थी कि आप नफ़रत न करें। डॉक्टर साहब बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, और ज़ाहिर है जो आखिरी जिस तरह आप कह रहे हैं बेनज़ीर साहबा ने जो अपना 2007 के अंदर जो अपना इकनॉमिक विज़न 5 E's के बुनियाद पे दिया था, उस पर भी बात करते हैं। और ज़ाहिर है एक मुल्क के आप इंडिपेंडेंट इक़्तिसादी माहिर हैं, तो बेनज़ीर भुट्टो के दौर में जो इकनॉमिक अचीवमेंट्स हैं उस पर भी हम बात करेंगे बहैसियत प्राइम मिनिस्टर, 2 टाइम प्राइम मिनिस्टर। एक वक्फ़ा लेते हैं, फिर उसके बाद नाज़रीन 21 जून ते शहीद राणी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जी सालगिरह के हवाले से धरती TV जी ख़ुसूसी नशरियात हलंदड़ है।
ڈاکٹر قیصر بنگالی صاحب سے گڈن وقفو ہوں وقفے کا مومنٹ جی پروگرام کا اقتدار تاثر کر رہے جو ویلکم بیک ناظرین. 21 جون شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جی سالگرہ دھرتی ٹی وی جی خصوصی نشریات گفتگو لندڑ ہے ملک معروف اقتصادی ماہر جناب ڈاکٹر قیصر بنگالی صاحب سے اچھا تو ہم گفتگو کرتے ہوتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے دبئی کی بات کی, ملاقاتیں ہوئیں, اکنامی پہ بریفنگ ہوئی, اور جس طرح آپ نے کہا کہ دوسرے لوگوں سے بھی وہ اکنامی کے حوالے سے ملتی تھی, اور پھر اس نے ایک اکنامک ایجنڈا جو تیار کیا جو آخر الیکشن میں جب وہ آئیں تو الیکشن کے منشور کے طور پر 5 ایز کو کی صورت میں اس کو پیش کی. اس میں ایک نقطہ یہ بھی تھا جس کو آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ BSP کی صورت میں وہ ہوا. اس میں اور ان کی کیا تھی ویژن, کیا تھا اکنامک ویژن؟ ویژن تو تھا, ویژن دیکھیں, ویژن کے لیے آپ کو 1988 جانا پڑے گا. اوکے. پہلی دفعہ جب حکومت بنی, اچھا دور اندیشی تھی ان میں, آلدو اکانومکس نہیں تھی, پڑھی نہیں تھی, لیکن ان میں سمجھ تھی, چونکہ جس کا واسطہ دل سے عوام کے ساتھ ہوتا ہے نا, تو عوام کے مسائل وہ بغیر کہے سمجھ جاتے ہیں. ان کو اندازہ تھا کہ ضیاء کے دور میں انفراسٹرکچر پہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوا ہے, معیشت کا جو بیس ہے, بنیاد ہے, اکنامک بیس, وہ کمزور ہے, اور ان کو اندازہ تھا کہ بجلی کا بہت بڑا بحران آنے والا ہے. تو اس نے آتے ہی جو شروع کے اقدامات لیے پرائم منسٹر بننے کے بعد, وہ اسی ڈائریکشن میں تھے کہ بجلی کرے. انہیں پتہ تھا کہ ڈیم بنانے میں کم سے کم 15 سال لگتے ہیں, 20 سال لگتے ہیں, اور اتنا پاکستان انتظار نہیں کر سکتا تھا, اس لیے کہ بجلی کا بحران دہلیز پہ کھڑا تھا. وہ انہوں نے سینس کر لیا تھا, انہوں نے پتہ تھا, چونکہ اور لوگ بھی بریفنگ دے رہے تھے نا, تو ان کو بریفنگ اس طرح سے ملی ہوگی کہ یہ بجلی بہت بڑا ایک باٹل نیک بنے گا پاکستان کی ترقی میں. انہوں نے کہا کہ اچھا اگر ہم ڈیم نہیں بنا سکتے, اور ڈیم بنانے میں جو سیاسی بحث ہے اور اس کی فیزیبلٹی ہے, ڈیم بنانے میں کئی فیزیبلٹیز بنتی ہے, یعنی ایک فیزیبلٹی یہ بھی بنتی ہے کہ اس کی سب سوائل سب ٹیرینین کنڈیشنز کیسی ہے, ارتھ کو ایک تو نہیں آئے گا, ارتھ کو ایک آئے گا تو پھر وہ ڈیزائن ڈفرینٹ بننا ہے وغیرہ سارا, تو بہت وقت لگتا ہے, اس کی شاید 10 سال تو اس کی فیزیبلٹیز میں لگ جاتے ہیں. تو انہیں بتایا گیا کہ شارٹ رن یہ کہ تھرمل پاور پلانٹس لگائیں, وہ 2.5 سے 3 سال میں لگ جاتے ہیں اور چل پڑتے ہیں. تو انہوں نے پھر IPP پالیسی بنائی, انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرس, اور تھر کول دریافت ہو چکا تھا, انہیں پتہ تھا کہ یہاں بہت گنجائش ہے. انہوں نے ایک انویسٹر سے بات کی جو ہانگ کانگ کا گورڈن وو, وہ بہت بڑے پیمانے پہ آتا, پاور پلانٹ لگاتا, اور وہ سارے پلانز اور جو تھرمل پلانٹس تھے, میرا خیال ہے اس وقت ہپکو پہلا پلانٹ تھا شاید جس پہ بات ہو رہی تھی, یہ سارے اسی وقت چل پڑتے. تو پاکستان میں جو ایک لوڈ شیڈنگ کا ایک پورا 20 سال گزرا ہے شدید, جس میں معاشی بحران رہا, جانیں بھی گئی. ایک میں اسلام آباد میں تھا جب ایک موم بتی بنانے والا جو تھا اس نے آپ پارا میں خودکشی کی, اور اس کے جو خط اس نے لکھا تھا اس میں یہ تھا کہ بجلی نہیں ہوتی ہے, میرا کام بند ہو گیا, دوسرے تو جنریٹر لگا سکتے, میں نہیں لگا سکتا. تو میں نے بہن کی شادی کی تھی, قرضہ لیا تھا, وہ قرضہ مانگ رہے واپس, میں دے نہیں پا رہا ہوں. تو جو لوڈ شیڈنگ اور بجلی کا بحران ہے, انہوں نے صرف معیشت کا قتل نہیں کیا, انسانوں کا بھی قتل کیا. لیکن بی بی کا یہ دور اندیشی تھی کہ اس نے 1988 میں یہ سوچ لیا تھا کہ اگر بجلی نہیں دیں گے تو معاشی بحران بھی آئے گا اور لوگوں کے گھروں میں بھی بحران آئے گا. تو یہ لیکن دونوں جو ہے ان کے خلاف استعمال کیا گیا, روکا گیا,
اور جو حکومت آئی نواز شریف کی، ان کا شاید پہلا ڈیسیشن تھا تھرکول کا کانٹریکٹ کینسل کرنا. ہاں وہ تو پورا جو پیکیج تھا، ایک بڑا منصوبہ تھا جو وہاں سے کول آنا تھا اور پھر کیٹی بندر پہ پاور پروجیکٹ بننا تھا، وہاں پہ ڈیپ سی پورٹ بھی بننا تھا، وہاں سے جو ہے اپنا پورٹ کے لیے یہاں سے جنگ شاہی سے اس کو ریلیٹ کرنا تھا، پھر تاکہ وہ، اور اس میں تو یہ بھی تھا کہ شاید وہ نیویگیشن کے تھرو بھی اپ اسٹریم پہ بہت سارے پلانس تھے. اور اس میں تو کوئی بھی ترقی کرنے کے لیے آپ کا ویژن چاہیے. اگر مجھے یہاں سے کراچی میں صدر جانا ہے تو پہلا تو میرا ارادہ ہے صدر جانے کا. اگر میں نکل جاؤں اور چل پڑوں اور مجھے پتہ ہی، میں نے طے نہیں کیا جانا کہاں ہے، تو میں ہر جگہ جاؤں گا اور تھک کے واپس گھر آ جاؤں گا، حاصل کچھ نہیں کیا. تو پہلے تو میں نے طے کرنا جانا کہاں ہے، پھر طے کرنا کیسے جانا ہے. وومن امپاورمنٹ، آپ نے جو بات کی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی، وہ بھی خواتین کو سپورٹ، وہ ڈسکشن تو وہاں نہیں ہوئی تھی دبئی میں، لیکن وہ فیصلہ اس سے پہلے وومن بینک کا بننا، فرسٹ وومن بینک کا بننا، آپ نے جو سارا اس میں دیکھا، وومن امپاورمنٹ پہ اس کا کتنا فوکس تھا؟ ان کا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ بالخصوص ویمن امپاورمنٹ پہ فوکس تھا. ان کا یہ تھا کہ جو بھی کمزور طبقہ ہے ان سب کو اوپر لانا ہے، ان کو مدد دینی ہے، ان کو سپورٹ کرنا، پالیسی سپورٹ اور دوسرے طریقے سے. تو جو ویمن بینک کو بنانا اور عورتوں کے حوالے سے جو بھی بات تھی، مزدوروں کے حوالے سے بات تھی، بچوں کے حوالے سے جو تھی، ساری چیزیں، جو بھی کمزور طبقہ، مائنورٹیز ہیں، ان کا ایک سمجھ لے مائنڈ سیٹ جو تھا، یا جس طرح سے دل ان کا تھا، وہ یہ تھا کہ جو کمزور ہے ان کا ساتھ دو. یہ ان کی پرسنالٹی تھی. وہ 5 ایز پہ بات کر رہے تھے، تو لیکن ایک ویژن ہے نا، 5E ایک ویژن ہے کہ انوائرمنٹ ہے، انرجی ہے، انٹرپرائز ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے ڈیولپ. ان کو پتہ تھا کہ ظاہر ہے آپ کے پاس کبھی بھی لاتعداد وسائل نہیں ہوتے، اور جن حالات میں 1988 میں حکومت ملی تھی ضیاء الحق کے بعد، ضیاء الحق نے تو خوب قرضہ لیا، اور 1990s جو تھا پورا 88 کے بعد 10 سال پاکستان کی جو حکومت تھی بی بی کی اور نواز شریف کی، وہ صرف ضیاء الحق کے قرضے اتارنے میں گزر گئی. میں ایک دفعہ ڈاکٹر حفیظ پاشا ڈپٹی چیئرمین تھے پلاننگ کمیشن کے نواز شریف کی حکومت میں، نواز شریف کی پہلی حکومت میں. تو مجھے، ہم پہلے یہاں کراچی یونیورسٹی میں ساتھ ہوتے تھے، تو جان پہچان تو بہت اچھی تھی. وہ میرے PhD ایڈوائزر بھی رہ چکے ہیں. تو مجھے کسی نے کہا پلاننگ کمیشن میں کہ جی ڈاکٹر پاشا سے کہیں کہ ہمیں بھی ٹائم دے، وہ سارا وقت فائنانس میں بیٹھے رہتے ہیں. تو میں نے شام کو ملاقات ہوئی تو میں نے کہا جی یہ آپ کے بارے میں کہا جاتا. تو پاشا کا رپلائی یہ تھا کہ جی پلاننگ کمیشن میں بیٹھوں گا تو وہ کہیں گے کہ اچھا اس پروجیکٹ کے پیسے دو، اس پروجیکٹ کے پیسے دو. پیسے ویسے ہے نہیں ہمارے پاس. فائنانس میں بیٹھتا ہوں، ہماری صرف ایک ہی ایجنڈا پہ کام ہوتا ہے کہ اگلے قسط کب واپس کرنی ہے، پیسے کہاں سے آئیں گے. تو یہ ضیاء الحق یہ حالات چھوڑ گئے تھے، اور جو حکومت تھی پورے سارا ملک بیچ کے، امریکہ کو بیچ کے، جی قرضے تھے، اندرونی قرضے، بیرونی قرضے. یہ پورا دور تھا جو اسی میں گزر گیا. تو جو بھی ایجنڈا تھا اس پہ تو ملتا ہی نہیں تھا نا، مطلب وسائل ہی نہیں ہوتے تھے، تو آپ کیا کریں گے. تو جب ایک حکومت صبح جب پہلی دفعہ آپ آئے دفتر میں بیٹھے تو پہلا ایجنڈا یہ ہے کہ جی اگلی قسط واپس کب کرنی ہے، پیسے کہاں سے آئیں گے. تو یہ ویژن تو تھا، لیکن سبوٹاج کیا جاتا تھا. انفیکٹ محترمہ کا یہ بھی ویژن تھا لوکل گورنمنٹ کا. آج کل لوکل گورنمنٹ پہ بڑا شور ہے نا، اپوزیشن بہت شور کر رہی ہے، لیکن محترمہ جینوئنلی انٹرسٹڈ تھی لوکل گورنمنٹ کرنے میں. میں نے اس وقت ایک ڈیزائن کیا ہوا تھا جو کمال اصفر صاحب گورنر تھے، ان کو ہاتھ لگ گیا، انہوں نے پھر محترمہ کو دیا. پھر محترمہ نے مجھے ایک دفعہ بلایا تھا وہ کہ مجھے ایکسپلین کرو لوکل گورنمنٹ اسٹیبلش کرنے کی پوری اسکیم. کئی مہینوں کے بعد پھر جانے کا میرا موقع ملا پرائم منسٹر ہاؤس میں. وہ فائل وہیں، وہ میری جو رپورٹ تھی وہیں پڑی ہوئی تھی. تو میں نے ویسے ہی پوچھا نتھنگ ہیز ہیپنڈ آن دس. تو محترمہ نے کہا کہ جب میں صبح آفس آتی ہوں نا تو ایک روز نیا کرائسس پیش کیا جاتا ہے.
تو جب ریاست کے کچھ ادارے روز ایک نیا کرائسس کریٹ کریں تو جس کام کے لیے صبح ہم سوچ کے دفتر آئے ہیں کہ آج یہ کام کریں گے وہ کام تو رہ جاتا ہے. تو ہر موڑ پہ سابوٹاج کیا گیا اور ہم کیونکہ تھوڑے قریب تھے تو ہمیں نظر آتا تھا کہ وہ جو سابوٹاج کس طرح کیا جاتا ہے اور کس طرح روز ایک نیا بحران کریٹ کیا جاتا ہے ہر لیفٹ سے رائٹ سے. تو یہ جس طرح آپ نے کہا کہ آپ بہت قریب سے رہے اور بحرانوں میں بے نظیر کو کام کرتے بھی دیکھا، میں آج بھی جب سوچتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں جو حوصلہ اس میں تھا. یعنی ضیاء کی ماشاء اللہ لوگ مر رہے ہیں، کوڑے لگ رہے ہیں، پھر وہ ان کے گھروں میں جا رہی ہے، ان کے بچوں کو، ان کے ماؤں بہنوں کو، اور پھر خود جیل میں ہے جو اس نے اپنا ڈاٹر آف دا ایسٹ میں لکھا ہے کہ سکھر جیل تپتا ہوا گرمی اور یہ، اور پھر شاہ نواز کی شہادت ہوتی ہے انہی دنوں میں. فیملی جو ہے وہ یونائٹ نہیں ہو پا رہی ہوتی، ایک وہ تکالیف. اور پھر جب شادی ہوتی ہے تو زرداری صاحب 11 سال جیل میں، پھر وہ بچوں کو، چھوٹے بچوں کو تصاویر آج بھی چلتی ہیں اس کورٹ میں، وہ سیف الرحمان بیٹھا ہوتا تھا اس کورٹ سے لے کر اس کورٹ، اس کورٹ سے لے کر اس کورٹ تک. دھماکہ ہوتا ہے صبح، پھر وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے. ایمرجنسی لگتی ہے، ہنگامی صورتحال سے وہ دبئی سے آتی ہیں اور اسلام آباد دوسرے دن پہنچتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم لاگ مارچ کریں گے. یہ حوصلہ مطلب کہیں پہ میں نے اس کے حوصلے کو پسپا ہوتے نہیں دیکھا. جی، یہ تو میرا خیال ہے جتنے اس ملک کے جرنیل نما لوگ ہیں جو بڑے اپنی طاقت کا ذکر کرتے ہیں، اگر ان کو سب کو ایک ساتھ کھڑا کریں تو بے نظیر کا قد زیادہ بڑا ہوگا. اس سے پہلے میں اس پہ بات کروں، ایک میں آپ کے کامنٹ کا جواب دے دوں. آپ نے کہا میں نے بہت قریب سے کام کیا ہے. میں نے نہیں، بہت قریب سے کام نہیں کیا ہے. میں سائڈ لائن پہ تھا. وقتاً فوقتاً کام کرنے کا موقع ملتا تھا. جیسے جب وہ وائٹ پیپر ہم لکھ رہے تھے 1990 کے الیکشن کے بعد، اس وقت کافی قریب تھے چونکہ روز شام کو ان کے گھر چلے جاتے تھے، بیٹھتے تھے. اچھا، ایسا بھی ہوتا تھا کھانا کھانے کے بعد وہ کہتی تھی کم آن لیٹس ٹیک اے واک. اب وہ گھر کے باہر سڑک پہ ہم ٹہلتے تھے. تو وہ قربت تھوڑی بہت تھی، لیکن تھوڑے عرصے کے لیے تھی. دبئی میں بیسیکلی جب میں جاتا تھا تو جب تک ان کے ساتھ میٹنگ ہوتی تھی، کھانا کھاتے تھے، اس وقت بھی یہ بھی میں بتا دوں کہ چاکلیٹ کا بڑا بھی شوق تھا ان کو. دبئی میں ان کے پاس ایک گلوب رکھا ہوا تھا پورا دنیا کا نا، وہ ورلڈ میپ تھا لیکن وہ چاکلیٹ کے پیسز تھے. اچھا. تو جب وہ وہاں سے گزرتی تھی ایک چاکلیٹ اٹھا لیتی تھی. تو میں جب سے 2 یا 3 مہینے کے بعد پھر گیا تو آدھا خالی ہو چکا تھا. آدھی دنیا بے نظیر کھا چکی تھی. ہاں بالکل، وہ چاکلیٹ کا بڑا ان کو چاکلیٹ میٹھا وغیرہ بہت شوق تھا. لیکن جب وہ میرا خیال ہے جب وہ ان کا احساس ہوتا تھا کہ میں نے بہت کھا لیا ہے، تو ایسا بھی ہوا ہے کہ ہم تو پورا کھانا کھا رہے ہیں، ہمیں زبردستی پلیٹ میں ڈال رہی ہے، خود جو ہے 2 بوائل پوٹیٹوز کھا رہی ہے، آلو کھا رہی ہے، بس اور کچھ نہیں کھانا. تو آپ نے وہ جو ہمت والی بات کی نا، ہم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے انہی کے گھر میں F8 میں، جلسہ تھا لیاقت باغ میں، اور نواز شریف کی حکومت تھی اور وہ پورا ان کا گھر کا علاقہ بارب وائر سے انہوں نے کور کر دیا تھا، اور ہزاروں کی تعداد میں پولیس تھی کہ یہ بے نظیر کو وہاں پہنچنے نہ دیا جائے. آرام سے بیٹھی تھی، باتیں کر رہی ہے. پھر سب پریشان کہ ہم جائیں گے کیسے. بیٹھے بیٹھے پھر اس نے کہا کہ چائے وائے تو پلاؤ نا، یا کافی پلاؤ، ایسے ہی کچھ. آرام سے، کوئی اس کو پریشانی نہیں تھی. جب وقت آیا جانے کا اس سے اٹھی، اس نے کہا لیٹس گو. اچھا، ہم سب سوچ رہے ہیں لیٹس گو، بٹ ویئر، ہاؤ؟ چاروں طرف تو بارب وائر ہے. وہ گئی بارب وائر کے کارنر پہ، اپنے ہاتھ سے انہوں نے وائر ہٹائے، اندر سٹیپ کر کے چلی گئی. دوسری طرف ان کی جیپ ایک کھڑی ہوئی تھی، بیٹھ کے نکل گئی. اچھا، پولیس والے بس دیکھتے رہ گئے. یہ ایک جو ہمت کی بات تھی نا، یہ بے نظیر تھی. یہ بے نظیر تھی. جی.
ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. دل تو بہت چاہ رہا ہے کہ اس طرح کی یادیں اس طرح کی باتیں کی جائیں، لیکن شاید ہم بدقسمت لوگ ہیں کہ ہم سے وقت سے پہلے ان کا ساتھ چھوٹا. جی بدقسمت وہ ہے جنہوں نے چھین لیا ان کو، وہ بدقسمت ہے. لیکن ملک کہ پاکستان کا محترمہ کے ہوتے ہوئے جو پاکستان کی جگہ ہوتی نا دنیا میں، وقار جو ہوتا وہ چلا گیا. ہم ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری کے طور پہ اب مانے جاتے ہیں. بڑی مہربانی. تھینک یو ویری مچ. ناظرین، ڈاکٹر قیصر بنگالی صاحب سان 21 جون محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ جی یادگیرن، ان کے ویژن، ان کے ان کے بارے میں گفتگو تاں بدھی. ٹرانسمیشن جو سلسلو جاری ہے، پر ہن نشست میں تاں کا اجازت وٹھے تھی. سدائیں گڈ.